अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। आज प्रोग्राम में इन फोकस रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आइन शिकनी के मुकदमे में साबिक चीफ जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर, साबिक वजीर आजम शौकत अजीज और साबिक वजीर कानून जाहिद आमिद को शरीक मुल्जिम करार देने के आला अदालतों के फैसलों को कलअदम करार दे दिया। गद्दारी और आइन शिकनी के मुकदमे में किसी को मुल्जिम नामजद करने का इख्तियार सिर्फ विफाक के पास है, कोई खुसूसी अदालत इसकी मजाज नहीं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद गद्दारी केस में परवेज मुशर्रफ वाहिद मुल्जिम रह गए। एशिया कप का बड़ा मार्का पाक भारत टाकरा कल बांग्लादेश में होगा। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से मुसलसल शिकस्त खाने वाली पाकिस्तानी टीम के कप्तान शाहिद आफरीदी को टी20 मुकाबलों में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाली टीम भारत को जेर करने के लिए हिकमत अमली पर गौर करना है या अपनी रिटायरमेंट पर? शायकीन का सवाल। और फिक्सिट को जमानत मिल गई। वजीर आला हाउस के बाहर कचरा ट्रॉली ले जाने और पुलिस एहलकारों से उलझने के इल्जामात पर गिरफ्तार आलमगीर एक रात जेल की हवा खाने के बाद बाहर आ गए। बड़े साईं को क्या नया चैलेंज या सरप्राइज देंगे? नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आइन शिकनी और गद्दारी के मुकदमे में मुल्क के साबिक चीफ जस्टिस, साबिक वजीर आजम और साबिक वजीर कानून को शरीक मुल्जिम करार दिए जाने के हवाले से आला अदालतों के फैसले को आज कलअदम करार दे दिया है। अदालत का कहना है कि आइन शिकनी के इस मुकदमे में किसको शामिल करना है ये इख्तियार विफाक का है, किसी अदालत को यह इख्तियार हासिल नहीं है। आपको बताते चलें कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अब्दुल हमीद डोगर साहब की दरख्वास्त पर आज ये फैसला सुनाया है। ये भी हमारे सामने है कि आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आइन शिकनी और गद्दारी के इस मुकदमे में अब वाहिद मुल्जिम साबिक सदर पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ साहब ही रह गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नाज़रीन आज अपने फैसले में यह भी कहा है कि तहकीकात मुकम्मल होने तक आइन शिकनी के मुकदमे की अदालती कार्रवाई को रोका नहीं जा सकता है। कुछ पस मंज़र अगर आपको बताऊं तो जस्टिस फैसल अरब की सरबराही में जो एक खुसूसी अदालत बनाई गई थी इस केस की समाअत के लिए, उन्होंने परवेज मुशर्रफ साहब की दरख्वास्त पर इन 3 साहिबान को शरीक मुल्जिम करार देने का हुक्म दिया था और विफाक को कहा था कि इस सिलसिले में एक नई दरख्वास्त दाखिल अदालत की जाए। उसके बाद इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया गया था, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुसूसी अदालत के फैसले को बरकरार और कायम रखा था। अब बुनियादी सवाल नाज़रीन ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद गद्दारी केस कहाँ जा रहा है और इस फैसले के कानूनी मुज़मरात क्या हैं? इसी पर बात करने के लिए हमने ज़हमत दी है सीनियर कानूनदान सलमान अकरम रब हमारे साथ मौजूद हैं। राजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को? अदालत ने कुली तौर पर यह जो इख्तियार है कि इन साबिक मुल्जिमान को नामजद करना है गद्दारी केस में या नहीं, ये विफाक की सवाबदीद पर छोड़ दिया आज? जी ऐसा ही है। इंतहाई मुफस्सल फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये अदालत को हरगिज़ इख्तियार हासिल नहीं कि वो ये कहे कि कौन इसमें मुल्जिम है, किसको मज़ीद मुल्जिम के तौर पे शामिल करना है और क्या तफ्तीश करनी है। और जैसा कि आपने कहा, अगर कोई तफ्तीश कर भी रही है हुकूमत तो उस तफ्तीश के दौरान मुकदमे की कार्रवाई को रोकने का कोई जवाज़ नहीं। लेकिन इससे बढ़ के अदालत ने पिछले वो तमाम फ़ैसले याद दिलाए हैं आवाम को और मातहत अदालतों को, जिनमें परवेज़ मुशर्रफ साहब को 3 नवंबर 2007 की गैर आइनी इमरजेंसी का वाहिद मुहर्रिक करार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का फैसला, सिंध बार एसोसिएशन का फैसला 2009 का, उसके बाद कई फैसले हैं जिसमें मुख्तलिफ अदालतों ने ये कह दिया हुआ है, ये फाइंडिंग दे दी हुई है कि परवेज़ मुशर्रफ ही ज़िम्मेदार थे और उस फाइंडिंग को अब हतमियत हासिल हो गई है। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने बाज़ फैसलों के ख़िलाफ़ अपील नहीं की, जहाँ मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया वहाँ सुप्रीम कोर्ट की भी ये फाइंडिंग, ये फ़ैसला मौजूद है। उन तमाम फैसलों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अब आगे जो कोई मज़ीद तफ्तीश अगर दरकार है, अगर ज़रूरत है तो वो या तो कर ली गई है या अगर की जाएगी तो उसके बाद इस मुकदमे को बहुत सुरत से, तेज़ी से अब इख्तिताम की तरफ पहुंचना चाहिए। कोई वजह नहीं कि इसमें कोई ताख़ीर हो। लिहाजा आज का फ़ैसला जो है वाज़े रास्ता दिखाता है इस मुकदमे के हवाले से कि अब बात बहुत देर तक नहीं टल सकेगी। जो फ़ैसला होना है वो अब जल्दी हो जाएगा। तो राजा साहब, इसकी फैसले की रोशनी में क्या समझा जाए? आज का फैसला मुशर्रफ साहब के लिए कानूनी और अदालती तौर पर एक धचका है या वो इसका कोई फैसला ले सकते हैं, फ़ायदा ले सकते हैं इसकी आड़ में?
مجھے اس کا کوئی فائدہ ان کے لیے نظر نہیں آتا۔ عدالت نے ایک اور اہم بات کی، عدالت نے یہ کہا کہ ایک غداری کے مقدمے میں معاون اور ممد ہونا ایک بات ہے، اس غداری کے نتیجے میں فائدہ اٹھانا، اس کا بینیفیشری ہونا دوسری بات ہے۔ لہٰذا بینیفیشریز کو آپ ملزم قرار نہیں دے سکتے، ان کو ملزم نہیں بنا سکتے۔ تو یہ تمام باتیں اگر سامنے رکھی جائیں تو جو اتنے عرصے سے بحث ہو رہی تھی جب سے یہ مقدمہ قائم کیا گیا ہے، مختلف آراء آ رہی تھیں قانون دانوں کی بھی، سیاستدانوں کی بھی، کہ معاملے کو بہت طول دینا ہوگا، بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی، وہ تمام باتیں آج سپریم کورٹ نے ختم کر دی۔ انہوں نے وضاحت سے کہہ دیا ہے کہ واحد ملزم پرویز مشرف ہی ہیں، اور پرویز مشرف ہی کے حوالے سے اگر حکومت چاہے تو مقدمہ چل سکتا ہے، کسی اور کو اس میں ملزم بنانے کی ضرورت نہیں، نہ عدالت کو یہ اختیار ہے کہ وہ ہدایت دے کہ کسی اور کو ملزم بنایا جائے۔ تو سلمان صاحب، میں پھر اس اہم نقطے پر آپ کی قانونی رائے چاہوں گا۔ آرٹیکل 6 کی جو کلاس 2 ہے کہ جو ایڈر، بیٹر یا کولیبوریٹر ہے، اس کے اوپر بھی وہی جرم عائد ہوگا جو آرٹیکل 6 بتا رہا ہے، یعنی ہائی ٹریزن کا۔ سو آرٹیکل 6 کی تشریح اب کیسے کی جائے؟ کیا ایک شخص غداری کا ملزم ہو سکتا ہے، یا اس وقت وفاق کی جو درخواست ہے، کمپلین ہے، وہ ادھوری ہے اور ایڈر، بیٹر، کولیبوریٹر کا تعین کرنا پڑے گا؟ دیکھیں، ایڈر، بیٹر، کولیبوریٹر اگر کوئی تھا بھی تو یہ وفاق کی ثوابدید ہے کہ ان کے خلاف مقدمہ بناتی ہے یا نہیں بناتی۔ جو شخص بذات خود اس معاملے میں ملوث تھا اور خود اس کا اعتراف کر چکا ہے، آج فیصلے میں عدالت نے پرویز مشرف صاحب کے بیانات کا بھی حوالہ دیا ہے، انٹرویوز کا بھی حوالہ دیا ہے، جہاں انہوں نے مانا کہ 3 نومبر کا جو قدم تھا ان کا وہ غیر آئینی تھا۔ وہ شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ میرے خلاف مقدمہ مت چلائیے کیونکہ میرے ساتھ تعاون کرنے والے یا مجھے مدد فراہم کرنے والے اور لوگ تھے، ان کے خلاف بھی مقدمہ چلنا چاہیے۔ یہ ثوابدید آج طے کر دیا سپریم کورٹ نے کہ حکومت کی ہے۔ پرویز مشرف صاحب یہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ وہ ضرور کہہ سکیں گے مقدمے کے دوران کہ اگر کسی اور کو ملزم نہیں بنایا جاتا، اس حوالے سے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے دفاع کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے، وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ان کو ملزم بنائے بغیر میرے خلاف جرم ثابت نہیں ہوتا، تو وہ ایک اور بات ہے، اس کا فائدہ وہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن بظاہر یہاں یہ نظر نہیں آتا کہ ان کی ذات کے خلاف جو مقدمہ ہے یا جو الزام ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے اور لوگوں کو مقدمے میں ملزم بنانا ضروری ہے۔ آج کے فیصلے کے بعد بظاہر یہ لگتا ہے کہ صرف انہی کے خلاف اگر مقدمہ چلے تو مقدمہ اپنے اختتام تک پہنچ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب آپ اس قانونی رائے سے تو اتفاق نہیں کرتے کہ جو غداری کا مقدمہ ہے یہ کسی ایک شخص کے خلاف نہیں ہو سکتا، لازمی تعین کرنا ہوگا ایڈر، بیٹر، کولیبوریٹر کا۔ آپ اس رائے سے تو متفق نہیں؟ آج یہ بات واضح ہو گئی، آج سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ بات واضح ہے کہ مقدمہ قائم کرنا ایڈر اور بیٹر کے خلاف حکومت کی ثوابدید ہے۔ وہ اگر مقدمہ قائم نہیں کرتی تو اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ ضرور ان کے خلاف بھی مقدمہ قائم کرو۔ لیکن ساتھ ہی میں نے یہ عرض کیا کہ اگر ایسا نہ کرنے سے، اور لوگوں کے خلاف مقدمہ نہ بنانے سے ملزم کو، جو واحد ملزم ہے، کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو وہ صرف اس حد تک پہنچ سکے گا کہ وہ یہ موقف اختیار کرے کہ ان کے خلاف مقدمہ ثابت کیے بغیر میرے خلاف بھی مقدمہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہ اگر موقف اپنانا چاہیں گے پرویز مشرف صاحب یا ان کے وکلاء تو وہ کر سکتے ہیں کہ جب تک دیگر لوگوں کے خلاف مقدمہ، ٹھیک ہے۔ اور راجہ صاحب، اب وفاق آپ مکمل یہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک دیگر لوگوں کے خلاف جو ان کے معاونین تھے مقدمہ ثابت نہیں ہوتا تو ان کے خلاف بھی مقدمہ ثابت نہیں ہو سکے گا۔ لیکن مجھے ذاتی طور پہ ایسے موقف کی کامیابی کا امکان بہت کم نظر آتا ہے۔ بظاہر یہی لگتا ہے کہ پرویز مشرف صاحب کی ذات کے خلاف مقدمہ ثابت ہو سکتا ہے اور مواد موجود ہے۔ پچھلے جو فیصلے جن کا آج سپریم کورٹ نے حوالہ دیا ہے وہ بھی موجود ہیں۔ اس تمام کی روشنی میں ان کے اکیلے کے خلاف نہ صرف مقدمہ چل سکتا ہے بلکہ بظاہر مقدمہ ان کے خلاف مضبوط نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب وفاق کے پاس سلمان اکرم راجہ صاحب کیا آپشن ہے؟ وفاق نے اگر اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جی یہ 3 صاحبان جو اب سابق ملزمان ہو گئے ہیں ان کو شامل کرنا ہے اس کیس میں، تو وہ از خود اس کا فیصلہ کر لے گا وفاق، یا اس کے لیے بھی عدالت سے، خصوصی عدالت کی اجازت درکار ہو؟ بالکل اجازت درکار نہیں۔ دیکھیں، آج یہی تو بات سپریم کورٹ نے کہی ہے کہ خصوصی عدالت یہ اختیار نہیں رکھتی کہ کسی کو ملزم بنانے کی ہدایت کرے۔ اگر حکومت یہ سمجھے کہ کسی اور کو ملزم بنانا ہے تو یہ حکومت کی ثوابدید ہے، وہ یہ کر سکتی ہے، لیکن عدالت کو کوئی اختیار نہیں کہ حکومت کو حکم دے کہ کسی اور کو ملزم بنایا جائے۔
ٹھیک ہو گیا. اچھا ابھی جو موقف اختیار کیا سابق چیف جسٹس ڈوگر صاحب نے کہ جی غداری مقدمے میں ان کو تفتیش میں شامل کرنے کے احکامات جاری کر کے سوموٹو جورسڈکشن اپنا لی خصوصی عدالت نے, اور یہ اس کے پاس نہیں تھی, اور بظاہر اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی عبدالحمید ڈوگر صاحب کا یہ موقف درست نہیں جانا, اس لیے فیصلے کو اپہلڈ رکھا. سو ڈوگر صاحب کا یہ موقف کتنا درست ہے, یہ بھی درست ثابت ہو گیا؟ پھر اسی پہ تو فیصلہ دیا آج سپریم کورٹ نے, اسی کے خلاف ڈوگر صاحب سپریم کورٹ گئے تھے اور ان کی بات کو مکمل طور پہ سپریم کورٹ نے تسلیم کیا ہے. ٹھیک ہے, اور لیکن وہ اپنی پلی میں لکھتے ہیں کہ جی یہ ایک بائس کا مظاہرہ کیا خصوصی عدالت نے, اور اس بائس سے صرف نظر کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے. سو بظاہر یہ بڑی ایک سخت, دیکھیں بائس کی بات تو سپریم کورٹ کے فیصلے میں نہیں آئی. سپریم کورٹ کا فیصلہ جو تکنیکی معاملات تھے ان کے حوالے سے ہے کہ ضابطۂ فوجداری کے سیکشن 202 کے تحت عدالت کو کیا اختیار ہے. سپریم کورٹ نے وضاحت کی کہ مقدمہ شروع ہونے سے پہلے عدالت یہ حکم دے سکتی ہے کہ جو کمپلینٹ عدالت کے سامنے لائی گئی ہے اس کے حوالے سے عدالت کو کیا جائے کہ وہ مقدمہ بنتا ہے وہ درست ہے, لیکن ایک دفعہ جب مقدمہ شروع ہو جائے, ٹرائل شروع ہو جائے, اس کے بعد عدالت یہ حکم نہیں دے سکتی کہ کوئی مزید تفتیش کی جائے. ٹھیک ہے, تو راجہ صاحب ٹورڈز دا ویری اینڈ فیصل عرب صاحب جو کہ سربراہ تھے اس خصوصی عدالت کے, وہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مقرر ہوئے, پھر بالآخر سپریم کورٹ کے جج نامزد ہوئے. ان کی غیر موجودگی میں 2 رکنی بینچ سماعت کرتا رہا اس کیس کی. اب جب کہ عدالت کہہ رہی ہے کہ جلد از جلد کارروائی مکمل کی جائے, سو کرنا کیا ہوگا؟ از سر نو تشکیل دینا ہوگا خصوصی عدالت کو, یا یہ 2 رکنی بینچ کارروائی کو آگے بڑھا سکتا ہے؟ دیکھیں اگر تو قانون کے تحت 2 رکنی بینچ کام کر سکتا ہے, اگر قانون میں یہ ہدایت نہیں ہے کہ کم از کم 3 جج صاحبان ہوں, تو پھر یہ 2 رکنی بینچ کام کر سکتا ہے. اور بظاہر فیصل عرب صاحب کے بینچ سے ہٹنے کے بعد 2 رکنی بینچ کام کرتا رہا ہے, کوئی وجہ نہیں کہ 2 رکنی بینچ آئندہ بھی سماعت نہ کر سکے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ 2 رکنی بینچ کے ہوتے غداری مقدمہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ سکتا ہے, لیکن اس میں بھی اگر حکومت سمجھے کہ مزید ایک جج صاحب کی تعیناتی ضروری ہے تو وہ کر سکتی ہے, لیکن مجھے ایسا ہوتا نظر نہیں آتا. بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب. ماہر قانون سے بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ مقدمہ اسی طرح آگے بڑھے, وہ مقدمہ جس میں اب واحد ملزم سابق صدر پاکستان پرویز مشرف صاحب رہ گئے ہیں. یاد رہے یہ مقدمہ آئین شکنی اور سنگین غداری کا مقدمہ ہے. ایک مختصر بریک لیں گے جس کے بعد آ کر بات ہوگی پاکستان اور انڈیا کے کل ہونے والے ٹاکرے کی. پاکستانی ٹیم کی اس وقت تیاری کیسی ہے اور کیا کرنا ہوگا پاکستان کو آفٹر شاٹ. ویلکم بیک ناظرین. کل ایشیا کپ کے اہم میچ میں روایتی حریف پاکستان اور بھارت کا جوڑ پڑنے والا ہے بنگلہ دیش میں. یہ بات ہمیں سامنے رکھنی ہوگی کہ پاکستان حالیہ عرصے میں اب T20 میں زیادہ اچھی کارکردگی اس حوالے سے نہیں دکھا سکا کہ پہلے انگلینڈ اور پھر نیوزی لینڈ سے ہارا, جبکہ دوسری جانب ہمیں بھارت اس حوالے سے بہتر پوزیشن میں دکھائی دیتا ہے کہ اس نے آسٹریلیا میں وائٹ واش شکست سے 2-4 کیا ہے. سو پاکستان کو شکستوں کا یہ تسلسل کیسے توڑنا ہے, اور سب سے بڑھ کر جو اس وقت صورتحال ہے کہ پاکستان کی T20 ٹیم کے کپتان شاہد آفریدی جو کہ حالیہ دنوں میں اپنی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے آپ کو بیانات دیتے نظر آتے ہیں, سوال کر رہے ہیں شائقین کرکٹ تو ان کا دھیان اس وقت ہے کہاں پر. تو اسی پر ہم بات کریں گے. ہم نے زحمت دی ہے سابق فاسٹ بالر اور 1979 سڈنی ٹیسٹ کے ہیرو سرفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نواز صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر پاکستان توڑ لے گا کل اپنے شکستوں کا تسلسل, یا آپ کو مومنٹم بھارت کے ساتھ دکھائی دے رہا ہے ابھی؟ دیکھیں جو ابھی ہم نے دیکھا ہے پچز کو, وہ دیکھیں گرین پچز نظر آئی ہیں, ان لائک کہ T20 کی جو پچز ہوتی ہیں ویری ویئر اور بیسٹ فار بیٹنگ. لیکن ابھی جو بنگلہ دیش میں ہم نے دیکھا ہے ریئل گرین ٹاپ, اور اس میں آپ دیکھیں بڑا لیمیٹڈ سکور ہوا ہے. 129 جو کل کیا ہے سری لنکا نے, اس کو انہوں نے ریسسٹ کر دیا دوسری ٹیم UAE کو فار 115. اس سے پہلے بھی آپ میچ دیکھیں انڈیا نے 166 جو کیا ہے اور بنگلہ دیش 121 پہ آل آؤٹ. اس طرح کی جو چیزیں چل رہی ہیں, تو یہ ایک تو گرین پچ ہے. اس کے بعد بولر ڈومینیٹ کر رہے ہیں اس گراؤنڈ پر, جو فاسٹ بولر زیادہ, اور یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ پہلے میچ میں بنگلہ دیش نے 4 فاسٹ بولر کھلائے ہیں, اور اس کے بعد انڈیا نے بھی اسی طرح کی ایکٹ کیا ہے. تو اس کے بعد UAE نے بھی کل 4 فاسٹ بولر کھلائے ہیں.
تو ابھی تو میں کہوں گا کہ فاسٹ بولر کی گیم نظر آ رہی ہے پچھلے 2 دنوں سے، اور آج بھی میچ ہو رہا ہے، اس کے بعد کل بھی ہوگا. اور جو پاکستان انڈیا کی آپ نے بات کی ہے، اس میں میں کہوں گا کہ انڈیا کی جیسے بیٹنگ ہے وہ آپ نے بتا ہی دیا ہے کہ آسٹریلیا اور دوسری ٹیموں کو ہرایا. اس کے بعد سری لنکا کو بھی ریسنٹلی انہوں نے 2-1 سے ہرایا ہے. اور اس میں یہ کہوں گا کہ ایک فارمیشن کمبینیشن انڈیا کا بنا ہوا ہے، لیکن پاکستان کا پی ایس ایل کی وجہ سے فارمیشن نہیں بن سکا. اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کا T20 جو یہ یو اے ای میں ہوا، وہاں یہ انگلینڈ کے ایسے پلیئروں سے ہارے ہیں جن کے 1 یا 2 پلیئروں کے علاوہ مجھے بھی نام پہلے نہیں پتا تھے، اور ان نون جو لوگ تھے ان سے میچ ہارے ہیں. اس کے بعد پھر نیوزی لینڈ جا کے ہارے ہیں. اس طرح کی جو چیزیں ہوئی ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے میں سسپیکٹ ہوا ہوں کہ اب ان کی فارمیشن کیا ہے، اور اس میں اب لاسٹ کچھ دنوں میں انہوں نے چینج کر دیا ہے. پی ایس ایل نے میں کہوں گا کہ پی سی بی کو کچھ نہیں دیا. ٹائمنگ غلط تھی اس پی ایس ایل کی؟ نہیں، اس میں دیکھیں انہوں نے 40 ایسے پلیئر کھلائے کہ جو 33 سال سے لے کے 41 سال کے تھے. اور اس میں اپنا فارمیٹ جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کے ینگسٹر کو لے کے آئیں گے، ایمرجنگ پلیئر. نواز آئے، شرجیل خان نے سینچری بنائی، نکل کر آئے تو ہیں ابھی؟ نہیں، سارے 29 سال کے ایمرجنگ پلیئر ہیں نا. اچھا، ینگ پلیئر تو آپ مجھے بتائیں. وہ نواز ایک آیا ہے جو آل راؤنڈر ہے، لیکن وہ بھی 2-3 سال سے بڑا سکور کر رہا ہے. تو اس طرح میں کہوں گا کہ جو انڈر-19 انڈر-22 اس طرح کا کوئی پلیئر ہمیں دیکھنے میں نہیں آیا. کوئی ٹیم بھی آپ دیکھیں مور دین اباؤٹ 25 29 30. نواز کی تو 22 سال ہے، تو یہ مناسب عمر نہیں ہے؟ یہ بھی زیادہ ہے جی. محمد نواز کی عمر 22 سال ہے. نہیں، وہ تو انڈر-19 سے آیا نا. انڈر-19 سے بابر اعظم آیا ہے، اس کو انفٹ کر کے باہر بٹھا دیا ہے. اس کے بعد ان کے ساتھ پھر افتخار آیا ہے، اس بیچارے کو زبردستی باہر نکال دیا کہ خالد لطیف جو کراچی یا کہیں سے کسی سینئر پلیئر کے کہنے پہ ٹیم میں ڈالا گیا. سفارش پہ یعنی سفارشیں ہو رہی ہیں سارا کچھ. یہ مطلب کہ اس طرح کی جو ٹیم تھوڑی بنتی ہے. اب چیئرمین شہریار بے بس ہے، اس نے کہا ہے جی کہ احمد شہزاد کو ٹیم میں ڈالیں، انہوں نے کسی اور کو ڈال لیا ہے. تو یہ ساری چیزیں اب آپ دیکھیں پچھلے کچھ سالوں سے دیکھ لیں، ان کو اوپننگ پیئر ہی نہیں مل رہا. چل ایک یہاں مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینے دیں. یہ آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا. ناظرین، سرفراز نواز صاحب سے اس بریک کے بعد پوچھتے ہیں کہ اس کڑے امتحان میں پاکستان ان حالات میں پھر کرے گا کیا؟ پاکستان کی بولنگ کا اصل امتحان ہوگا یا بیٹنگ لائن کا؟ آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کرکٹ کی. سرفراز نواز صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سرفراز صاحب، آپ کہہ رہے ہیں اوپننگ پیئر نہیں بن سکا. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حفیظ ابھی اسٹرگل کر رہے ہیں، آفریدی صاحب کا بلہ چل نہیں رہا ہے، سرفراز کھل کے نہیں کھیل سکیں. سو بیٹنگ کیا کرے گی پاکستان کی اس صورتحال میں؟ شرجیل کو چانس مل جائے گا؟ نہیں، دیکھیں شرجیل نے خاطر خواہ کوئی اچھی نہیں کھیلی ہے، لیکن پی ایس ایل کے بولر دیکھیں آپ، بوڑھے وہی بولر آ رہے تھے. یہ دیکھیں کنٹری ٹو کنٹری کھیلنا، وہ آپ دیکھیں جذبات ایتھوزم مختلف ہوتا ہے. یہ تو پیسے کی کھیل ہے، وہ مداری نہیں کہتے پھینک پیسہ دیکھ تماشا، پیسہ پھینک تماشا دے. جی چلو آپ نے کریکٹ کر دیا ہے. تو یہ تو وہ معاملہ تھا، اس میں کون سا جوش جذبہ لگا ہوا تھا؟ یہ ساری چیزیں تو اب انڈیا کے خلاف جوش آ نہیں جائے گا جب کھیلیں گے کل میدان میں اتر کے؟ نہیں، لیکن آپ کی ٹیم کی فارمیشن ہی نہیں بنی. اب آپ دیکھیں یہ جو پاکستان ٹیم بنائی ہے اس وقت، اس میں آپ کے بیٹنگ پرفارمنس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہی تو کہہ رہے ہیں، تو بہت سیریس کنسرن ہے پھر ہمارا اگر بیٹنگ آپ کی ٹھیک نہیں. صرف آپ اگر جیت سکے تو بولنگ کی وجہ سے. اچھا، اور بولنگ میں یہ جو روہت شرما، وراٹ کوہلی، اجنکر رہانے، دھونی، ان کو مقابلہ کر لے گی ہماری بولنگ؟ یہ دیکھیں جب پاکستان ٹیم 2 سال پہلے یا شاید 3 سال پہلے انڈیا گئی ہے، اور وہاں جو تھوڑی گرین پچ تھی، اور جنید خان نے تو بائی کر دی شروع میں 3-4 آؤٹ کر کے، اور اس کے بعد انہوں نے سکور کیا، اور پاکستان نے پہلا میچ بھی جیتا، دوسرا بھی جیتا، تیسرا پھر میرا خیال ہے کہ انڈیا کی ریکویسٹ کے اوپر شاید یہ باتیں نکلی تھی بعد میں کہ یہ پاکستان ہار جائے میچ، اور جیت رہے تھے اور جان بوجھ کے ہارے ہیں. اور اس کے بعد یہ انہوں نے پلی لی کہ انڈیا میں پلیئروں کے گھروں کو آگ لگ جائے گی، حکومت کو مشکل پڑ جائے گی. یہ باتیں بھی چلتی ہیں نا.
تو اس طرح کی میرا خیال ہے چیزیں چلی تھیں، اور اس کے بعد تیسرا پاکستان ہارا، نہیں تو کلین سویپ تھی وہاں پہ جو نظر آ رہا تھا۔ تو اب جو معاملہ ہے کہ فاسٹ بولنگ ہماری اگر میچ جیت سکتی ہے تو فاسٹ بولنگ جیت سکتی ہے، بیٹنگ کے زور پہ مجھے نظر نہیں آتا۔ آپ نیوزی لینڈ میں دیکھ لیں کیا ہوا، بیٹنگ کا حشر ہوا تھا، اس کے بعد پھر یو اے ای میں دیکھ لیں۔ یہ تو ہماری بولنگ ہے، اور بولنگ بھی اس وقت جو پچیز دیکھی ہیں گرین ٹاپ ہیں، اور گرین ٹاپ پچیز پہ انڈیا کی بولنگ اتنی ہے نہیں۔ ایک ان کا بوڑھا آ گیا نیرا، اس کے بعد پانڈیا ہے ایک، اور از ان ایکسپیرینس وہ بھی نیا آیا، ایک بومل ہے وہ بھی، بمراہ وہ بھی ایک نیا فاسٹ بولر ابھی آیا۔ تو دے آر ناٹ ویری ایکسپیرینس جس طرح ہمارے پاس ہے۔ یہ دیکھیں وہاب ریاض ہے، اس کے بعد عرفان ہے، عامر ہے، انور علی ہے، محمد سمیع نے ابھی جنریٹ کیا سپیڈ، اچھی بولنگ کرتا رہا ہے۔ محمد سمیع سے امید ہے آپ کو اس ایج میں وہ کچھ معجزہ دکھا پائیں گے؟ دیکھیں جی، اس نے جو یہاں بولنگ کی ہے وہ جو بھی ہے اس نے وکٹیں بھی لی ہیں، اینڈ ہی لک ٹو بی کوائٹ نپی۔ اچھا، اور جیسی وہاں پچز نظر آ رہی ہیں گرین ٹاپ، اس کے اوپر اور زیادہ باؤنس ملے گا تو میں کہوں گا۔ لیکن ہمارے پہلے تین جو بولر ہیں، عرفان وہ میرا خیال ہے کہ موسٹ ڈینجرس ہوگا انڈیا کے لیے، کیونکہ اس کا گیند باؤنس ہوتا ہے اور لیفٹ آرم بولر ہے اور گیند نکلتا ہے۔ نکلتے گیند کو میں نے دیکھا ہے کوہلی یا انڈیا کے موسٹ آف دا پلیئر وہ چیز کرتی ہیں، اور جو لفٹ ملے گی اس کو میرا خیال ہے بڑا مشکل ہے کہ انڈیا کے جو بیٹسمین ہیں وہ لو پچ کے بیٹسمین۔ بولنگ کو وزن لینا پڑے گا۔ سپن میں کیا کریں؟ محمد نواز کو افریدی صاحب کے ساتھ جانا چاہیے یا کسی اور؟ نہیں، میں ذرا ابھی آپ کو بولنگ میں تھوڑا بتا دوں کہ ہماری بولنگ کہاں فاسٹ بولنگ کمزور ہے۔ ٹورڈز دی اینڈ جو میں نے دیکھا ہے کہ 4 5 6 اوور جو ہوتے ہیں اس میں ہمارے فاسٹ بولر کو بڑی مار پڑتی ہے، 15 20 رن پر اوور۔ یہاں پی ایس ایل میں بھی دیکھا ہے، نیوزی لینڈ بھی آپ دیکھ لیں، اس کے بعد یو اے ای میں بھی دیکھ لیں۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ آخر میں پتہ نہیں، ان کے پاس یارکر نہیں ہے، یہ شارٹ پچ کرتے ہیں، اس کے بعد جو بیٹسمین ہے وہ تیار ہے ہٹ کرنے کے لیے، تو اس کا ان کو یا یہ گڈ لینتھ پہ کرتے ہیں۔ گڈ لینتھ جو ہے ٹورڈز دی اینڈ از اے ہٹنگ بال، تو اس کو ان کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا۔ حالانکہ ان کے پاس وقار یونس کئی سالوں سے ہے، اس سے پہلے بھی تھا، لیکن وہ یوزلیس نکلا۔ اب اظہر محمود کو لے رہے ہیں اور غلطیوں پہ غلطیاں کر رہے ہیں۔ نہیں تو نئے بال کے ساتھ 20 اوور کے میچ میں ہو جائے گا یارکر؟ کون کرے گا؟ وقار صاحب کے زمانے میں کہاں تھا T20؟ نہیں، وقار کے وہ توڑ دیتے تھے، ایسے یارکر آتے تھے، وسیم اکرم کے یارکر آتے تھے۔ تو اب یارکر کا جو کنسیپٹ ہے وہ نظر ہی نہیں آ رہا یہ ان کے پاس۔ تو اس کے بعد سپن بولنگ کی آپ نے بات کی ہے، وہ بات میں آپ کہہ رہا تھا کہ کس طرح اتاریں؟ محمد نواز کو چانس دیں یا کسی اور کو سلاٹ دی جائے افریدی صاحب کے ساتھ؟ نہیں، دیکھیں محمد نواز از آل راؤنڈر، وہ بیٹنگ بھی بڑی اچھی کرتا ہے، بولنگ ایڈیشنل ہو گیا اس کا، اور پی ایس ایل میں اس نے ایک ہی بیٹسمین بولر ہم نے دیکھا جو نکلا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا تھا اصغر جو تھا، ہی بولڈ بیٹر دین عماد وسیم۔ عماد وسیم کراچی کنگ میں آپ دیکھیں نہ کوئی پرفارمنس ہے نہ کچھ سلیکٹ ہوا ہے۔ اگر افتخار کو نکھارنے ہیں تو عماد کی کوئی سفارش ہے؟ تو اس کے بعد آپ کے پاس حفیظ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس سعید اجمل بھی نہیں ہے۔ سعید اجمل واز ٹیرر فار اینی ٹیم۔ اب یہ دونوں بولر نہیں ہیں، اس کے مطلب حفیظ کے نہ ہونے سے آپ کا ایک آل راؤنڈر کم ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے دوسری طرف دیکھیں انڈیا کے پاس جڈیجا ہے، ہی دا بولر اینڈ آل راؤنڈر۔ اس کے بعد ایشون ہے، وہ بھی 70-80 رن کرتا ہے اور ساتھ اچھی بولنگ کرتا ہے۔ تو ان کی سپن بولنگ ہمارے سے کافی بہتر ہے۔ ہمارا افریدی صاحب دیکھ لیں جو کیپٹن۔ یہی سوال میں نے کرنا تھا، وہ کیوں اس وقت ریٹائرمنٹ کی باتیں؟ ان کا دھیان کہیں اور ہے یا کیا مسئلہ ہے؟ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بچوں نے کہا ہے اور دوستوں نے کہا کہ ریٹائرمنٹ نہ دیں۔ یہ دیکھیں، اب آپ دوسری طرف دیکھیں میں کالم کو، اس نے فاسٹسٹ 100 کیا ہے، لیکن پہلے کا اعلان کیا ہوا تھا کہ لاسٹ ٹیسٹ ہے، 145 اس ٹیسٹ میں کیا اس نے، اور اس نے نہیں کہا کہ میں واپس آ رہا ہوں، یا میرے دوستوں نے کہا۔ اس کی پرفارمنس دیکھیں، اور افریدی کی پرفارمنس پی ایس ایل میں دیکھیں، 10 وکٹیں 7-8 میچوں میں، اور ایوریج بھی دیکھیں، ایک میں 5 وکٹیں لے گیا۔ باقی دیکھ لیں، اس کے بعد 8-9 میچوں میں 87 رنز ہیں۔
جو 10-12 کی ایوریج ہے، تو اب یہ چاہتا کیا ہے؟ ریٹائرمنٹ اناؤنس کر دینی چاہیے ان کو. نہیں، اناؤنس تو 1 سال پہلے کی ہوئی ہے. اس کو واپس کھینچ رہے ہیں، کہتے ہیں اور بولر کوئی نہیں ہے. اب دیکھیں آپ کے پاس اسامہ کمنگ اپ، رائٹ آرم لیگ اسپنر، اس سے پہلے ایک اور یاسر شاہ، یہ آپ کا مارچ میں اس کی بیان ختم ہو جائے گا. تو اب یاسر شاہ سے یہ اچھا بولر تو نہیں ہے اس وقت. یاسر شاہ نے دیکھیں انگلینڈ کے خلاف جو ٹیسٹ میچ جتائے ہیں، اور اس سے پہلے بھی اس نے آؤٹ اسٹینڈنگ بولنگ کی ہے. وہ یہ اب پتہ نہیں کس ڈریم میں رہ رہا ہے کہ مجھے دوستوں نے کہا ہے. تو یہ چیزیں تو میرا خیال ہے کہ اس کو خود شرم کرنی چاہیے. چلیں اس نوٹ پہ گفتگو سمیٹتے ہیں. سرفراز نواز صاحب بہت شکریہ. ناظرین آپ نے تجزیہ سنا. سرفراز نواز صاحب کا کہہ رہے تھے کہ کل پاکستان کی بولنگ کا امتحان ہوگا اور پاکستان کے بولنگ اٹیک کو جادوگری دکھانا ہوگی، تبھی پاکستان اپنی ہار کے تسلسل کو توڑ سکتا ہے. ایک بریک لیں گے. فکس اٹ کو بالآخر رہائی مل گئی ہے ضمانت پر. ناظرین اس مہم کے بانی عالمگیر خان اب کیا کریں گے، بات کریں گے اس پر. ویلکم بیک. ناظرین فکس اٹ وہ دو لفظی نعرہ یا سلوگن ہے جو کہ اب سوشل میڈیا سے نکل کر کراچی کی سڑکوں پر آپ کو حقیقت کے روپ میں اس طرح نظر آتا ہے کہ اس مہم کے بانی عالمگیر خان نے کراچی کے کھلے مین ہولز کے پاس اس صوبے یعنی سندھ کے چیف ایگزیکٹو وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ صاحب کی تصاویر کو عملاً پینٹ کرنا شروع کیا سٹینسلز کے ساتھ، اور یقیناً اس وجہ سے ان کو توجہ بھی ملی اور پذیرائی بھی ملی. ایک اہم موڑ اس مہم میں ناظرین ہم نے گزشتہ روز دیکھا جب عالمگیر صاحب نے اس مرتبہ توجہ شہر میں لگے جا بجا کوڑے کے ڈھیروں کی طرف دلانے کی کوشش کی وزیر اعلیٰ سندھ کی، اور اسی کوشش میں وہ کوڑے سے بھری ایک ٹرالی لے کر وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب چل دیے. ان کا ارادہ تھا کہ اس وزیر اعلیٰ کے گھر کے سی ایم ہاؤس کے سامنے کوڑے کا یہ ڈھیر لگایا جائے گا، لیکن جیسا کہ توقع تھی پولیس نے ان کو ایسا کرنے سے روکا. اس دوران ہم نے ان کی پولیس سے ہاتھا پائی دیکھی اور یہ ساری صورتحال منتج ہوئی اس بات پر کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا، انہیں 1 رات جیل میں گزارنا پڑی. لیکن 1 دن 1 رات جیل کی ہوا کھانے کے بعد اب عالمگیر صاحب ضمانت پر رہا ہو گئے ہیں. تو بنیادی سوال ناظرین کہ ہمیں اگر اپنے عوامی مسائل کی جانب حکمرانوں کی توجہ دلانی ہے تو کیا ہمیں فکس اٹ جیسی مہموں کی ہی ضرورت ہے؟ اور فکس اٹ مہم اور عالمگیر خان صاحب اب مزید کیا سرپرائز دینے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ بات کریں گے. عالمگیر خان صاحب بذات خود ہمارے موجود ہیں. شکریہ عالمگیر آپ کے وقت کا. کوئی ریگریٹ، کوئی افسوس آپ کو 1 رات جیل میں گزارنا پڑی؟ خوش ہوں، اور اب بلکہ میری پوری ٹیم ابھی خوشی کا سما ہے. کل ہماری ایک بڑی چھوٹی سی موو تھی، بڑی چھوٹی سی ایکٹیویٹی تھی. سی ایم صاحب نے ایک نیگیٹو انداز میں جو ریئیکشن دیا بڑا روشن کر دیا، ہماری اس موو کو مین سٹریم میں لے آئے، ہماری اس موو کو کامیاب بنایا. تو ایک جشن کا، ایک خوشی کا، سیلیبریشن کا سما ہے. اگلے 2-3 دن ہم یہی خوشی منائیں گے، اس کے بعد ایک نئے پلان کے ساتھ آئیں گے، اور یقیناً جو بھی نیا پلان ہوگا اگین وہ ایک سمبولک میسج دے گا، اگین وہ ایک آئیڈیا بیسڈ ہوگا. کوانٹیٹی نہیں ہوگی اس میں. ہم جو بھی موو کرتے ہیں ایک عام آدمی، ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ایک عام آدمی اکیلا کیا کر سکتا ہے، وہ کتنا پوٹینشیل رکھتا ہے. اسی لیے ہم اکیلے جاتے ہیں یا 2-4 ساتھیوں کے ساتھ جاتے ہیں. ہم کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے کہ جلسے جلوس یا ریلیاں کریں، ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کی. ہم اپنا پیغام ویسے ہی دے سکتے ہیں، تو کیا ضرورت ہے. اور اگین کوالٹی کی بنیاد پہ ہوگا، کوانٹیٹی کی بنیاد پہ نہیں. تو انشاءاللہ جلد آپ کو ایک اور نئے ایشو پر آپ کو پروٹیسٹ نظر آئے گا. تو ہمیں کوئی نیا مقدمہ بھی تو نظر نہیں آئے گا اس کے ساتھ ساتھ؟ دیکھیں مقدمہ یہ لوگ بناتے ہیں، یہ میں حیران ہوں. میری ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ شاید جیسے میں نے ان کی گٹر پہ تصویر بنائی، میں نے دیکھا رشیا میں ادھر جو ہے ایڈمنسٹریشن نے اگلے ہی 2 دن میں وہ جگہ فکس کر دی تھی. یہاں کیا ہوا، جب میں نے ان کا اسکیچ بنایا تو وہ ان کی تذلیل ہو گئی، توہین ہو گیا، میرے خلاف FIR درج ہونا شروع ہو گئی اور میرے ساتھیوں کی گاڑیاں بند ہونا شروع ہو گئی. کل جب میں ادھر گیا سمبولک میسج کے ساتھ، میں ڈسٹ بن لے کر گیا تھا، ڈسٹ بن میں کچرا ڈال رہا تھا، تو وہ ان کی تذلیل ہو گئی کہ سی ایم ہاؤس کے باہر کچرا پھینک رہا ہے. پھر مجھے لاک اپ کر دیا انہوں نے. تو یہ کنفرنٹیشن خود بناتے ہیں اس کو. میں تو چاہتا ہوں کہ یہ ہمیں بلائیں، ہم سے جواب مانگیں، ہمیں جواب دیں، اپنے آئیڈیاز ہم سے شیئر کریں. ہو سکتا ہے شاید کچھ فیصد ہم ان کو ہیلپ آؤٹ کر دیں. ہم بھی تو عام لوگ ہیں نا، جب ووٹ مانگنے کا ٹائم آتا ہے تب سب سے پہلے ہم یاد آتے ہیں. جب ایشوز ہمارے لیے ہمارے سر پہ ہوتے تب ہمیں بھول جاتے ہیں یہ لوگ. اور یہ بار بار میرے اوپوننٹس جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں ہم ایشو کو سیاسی بنا رہے ہو. یار سیاسی خود بنا رہے ہو. بلاول بھٹو، آصفہ بھٹو، بختاور بھٹو فکس اٹ کے خلاف ٹویٹس کر رہی ہیں.
वो कह रही है फिक्सेड एक्सपोज हो गई, फलाना हो गई। आलमगीर साहब बात ये है ना, मैं यही कह रहा हूं, अगर आप रेड जोन की जानिब आप जाएंगे कूड़े की ट्रॉली लेकर, नियत और इरादा आपका जितना मर्जी नेक हो, पुलिस तो आपको रोकेगी और पुलिस से हाथापाई होगी, आप जिद करेंगे तो कार्य सरकार में मुदाखलत भी शुमार होगी, तो केस तो बनेगा। फिर देखें, पहली चीज ये कि रेड जोन में जब मैं दाखिल हो रहा था तब पुलिस कहाँ थी? ठीक ना, मैं पूरे एरिया में, पूरा ये जो रूट है मेरा, वो मैं आराम से तय करके आया हूं। और अभी आपको मजे की बात बताऊं, जितने एरियाज को मैं टच करते आया हूं, जो मेरा पूरा रूट था, वहां तमाम एसएचओस को सस्पेंड कर दिए, 3 से 4 थाने के एसएचओ सस्पेंड हो गए। और सबसे ज्यादा दबाव उस पर आया जहां से इनको लगा, मैंने कचरा वहां से उठाया, गुलशन इकबाल के थाने से। मैंने कचरा इस शहर के हर जगह से उठाया था सिंबॉलिकली। तो इनको चाहिए हर जगह के एसएचओस को सस्पेंड कर दे ताकि पुलिस रही नहीं इधर इस शहर में। ये अजीब ड्रामा मचाया हुआ है इन्होंने। और रेड जोन में, अच्छा चले मैं आपके रेड जोन में चले गया, जब मैंने गटर के साथ तस्वीर बनाई थी तब कौन सा रेड जोन था? वो गटर रेड जोन था, इनकी तस्वीर रेड जोन थी, जो मेरे खिलाफ इन्होंने पूरी स्टेट की पुलिस लगा दी। तो चले, वो आपने गटरों के साथ तस्वीर बनाई, तो नतीजा क्या? आप अपनी मुहिम को कामयाब समझते हैं अब तक? क्योंकि बज़ाहिर ना ढक्कन लगे हैं, ना शहर से कूड़ा गायब हुआ है, सो मुहिम क्या कामयाब हो गई या क्या है? सर, इसको समझें, हमारी पूरी एक्टिविटी को, पूरी कैंपेन को आप स्टडी करें। हम सिंबॉलिक मैसेज देते हैं, हम स्लीपिंग ब्यूटी सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं कह रहे, एक आम आदमी पब्लिक को भी कह रहे हैं। हम लोग पब्लिक को जागना होगा। हमारी कोशिश है हम परसेप्शंस चेंज करें, सोचने का तरीका चेंज करें लोगों का। लोग जो है वो प्राडो में जो बैठा होगा, दो आपने इमेज तो स्लीपिंग ब्यूटी पर एक ही शख्सियत के लगाए हैं ना? नहीं, अब ये समझने के ऊपर है ना। इसको मैं बार बार शुरू से कह रहा हूं, स्टडी करें इसको। मैसेज किसको जा रहा है, मैं किसको कह रहा हूं? मैं सड़क पे अगर बना रहा हूं, उस सड़क पे सीएम तो नहीं गुजरेगा ना, उस सड़क पे आम आदमी गुजरेगा, वो फील करेगा, उसको समझ आएगी। मैं अकेला हर जगह इसीलिए जाता हूं कि एक पब्लिक को पता लगे कि आम आदमी अकेला क्या कुछ कर सकता है। अच्छा, मुझे बताएं, अभी आपकी जाहिर बात है जो आपकी सियासी सपोर्ट है वो तहरीक इंसाफ के लिए है। कल हमने देखा आपकी गिरफ्तारी के बाद इमरान इस्माइल साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी नजर आए। सो ये बड़ा मुश्किल हो रहा है ये समझना कि आपकी इस मुहिम को तहरीक इंसाफ से या सियासत से अलग करके देखा जाए। आप पर ये एतराज़ भी उठ रहा है। सो कैसे माना जाए कि आपकी इस मुहिम के पीछे कोई सियासी मुहर्रिकात हरगिज़ नहीं है? इसको ऐसे माना जाए कि देखें, पहले तो इमरान इस्माइल साहब का मैं बेइंतहा शुक्र अदा करता हूं कि बुरे वक्त में वो फिक्सिट के साथ खड़े हुए। आप फिक्सिट की जो भी एक्टिविटीज होती हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आती हैं, उधर आप देखें, मैंने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, जिसमें एक बार मैंने इमरान इस्माइल साहब को दावत दी थी फिक्सिट मुहिम में, दूसरी बार मैंने फैसल सब्जवारी साहब को दावत दी थी। और मैंने ये भी कहा था कि मैं पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को भी बुलाऊंगा इस प्लेटफॉर्म पे। फिक्सिट का मानना यह है कि वसाइल पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का इत्तेफाक होगा, यूनिटी होगी, तब मसाइल हल किए जा सकेंगे। रिसोर्सेज आज केएमसी, वाटर बोर्ड, पुलिस वगैरह वगैरह, इन पे ये लोग काबिज होना चाहते हैं, इनको बांट देते हैं और अवाम के मसाइल हल नहीं होते। तो जब तक इनको एक किया जाएगा तभी मसाइल हल होंगे। मुझे ये बताएं, अभी आपने जो शर्ट पहनी हुई, आपने शर्ट भी पहनी हुई है, मैड फॉर पाकिस्तान। आपने कहा जी वज़ीर आला सिंध साहब आप सो नहीं सकेंगे, इरादे क्या हैं? पाकिस्तान के लिए पागल होना शायद अच्छियत हो, मुहिम में पागलपन होना अच्छी कैफियत शायद ना हो। सो ये मैड फॉर पाकिस्तान को कैसे डिकोड करें? मैड जो है ये बेसिक जनून है, ठीक है। पागलपन का जो जनून होता है वो मैं इनको बताना चाह रहा हूं। दूसरी चीज ये, कुछ मुखालफिन ने इसको दूसरी तरीके से प्रोपेगेट किया है। उन्होंने कहा कि ये मैड है, इसकी शर्ट पे मैड लिखा हुआ है। उनको नीचे पाकिस्तान 18 करोड़ अवाम वाला पाकिस्तान नहीं नजर आया, सिर्फ मैड नजर आया। एक बड़े डिप्टी स्पीकर साहिबा है इधर की, अगर यही क्राइटेरिया है तो उनकी गाड़ी पे कल मैं स्प्रे कर देता हूं पागल, तो वो पागल हो जाएंगी क्या? ये कोई तरीका है? ये इनके सोचने का अंदाज है। ठीक है, मैं शुक्रिया अदा करता हूं आलमगीर खान साहब आपका। और यकीनन जो मैसेज देना चाह रहे हैं आलमगीर खान, वो गालिबन ये है कि मसाइल अवामी कराची की सड़कों पर जा बजा हमें दिखाई देते हैं, उस जानिब हुकूमत की तवज्जो की ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल ऐसी किसी भी नेक कोशिश के दरमियान और इस दौरान जो कानून का पास है नाज़रीन, वो बहर सूरत बहुत ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया।